अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिसेंटली मेरे एक दोस्त व्हाट्सएप पे मेरे को एक क्वेश्चन पूछे, तो वो क्वेश्चन देखिए ऐसा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं है। जो भी नॉलेज मेरे को है, जो भी इल्म मेरे को है, वो मैं बताना मेरा एक फ़र्ज़ है, मैं बताता हूँ। आप मेरे से सवाल करें, ये मेरे को बहुत खुशी की बात है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी ये चीज़ को। तो चलिए देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात यह है कि हम लोग ये देखेंगे चलिए कि हदीस क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अल्लाह ताला क्या बोलता, क्या चीज़ बताता उसके बारे में, वो भी देखेंगे। ओके। और एक बात है, ये पूरी चीज़ मैं एक दिन में बताना भी पॉसिबल नहीं रहता, टाइम लगता है इसके वास्ते। इन ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ और फिर आगे अलग अलग इसमें एक तरीके से सीरीज़ बना के और फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके। अभी एक ब्रीफ में देख लेंगे इसको। भाई अल्लाह ताला जो रब है, रब्बुल आलमीन है, कायनात का रब है, वो एक किताब नाजिल करा, उसका नाम है कुरान। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता कि ये किताब आपके वास्ते नसीहत है, हिदायत है, इस फुरक़ान है। हर चीज़ के बारे में मैं इसमें बताया, आपका ज़िक्र है इसमें, बोलता कैसा रहना है, कैसा बात करना है, सामने वाले से हमारे रिलेशंस कैसे रहना, किसके साथ भलाई करना है, कैसा रहना है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमको कुरान में बताया। हमारे इबादत का तरीक़ा बताया, हमारे रहन सहन का, हर चीज़, लेन देन का, हर चीज़ का तरीक़ा बताया अल्लाह ताला कुरान में हमको। और अल्लाह ताला हमको कुरान में फरमाता कि ये किताब को, सूरह क़मर में है कि ये किताब को मैंने आपके लिए आसान कर दिया। और सूरह क़मर में है, अल्लाह ताला फरमाता कि मैंने ये किताब को समझने के लिए आपके वास्ते आसान कर दिया। क्या कोई है इससे नसीहत हासिल करने वाला? बल्कि अल्लाह ताला कुरान में पूछता हमको। अब अगर कोई इंसान मेरे को आके बोला कि भाई आप ये चीज़, आप ये कुरान को नहीं समझ सकते, बल्कि अगर मेरे को बोला, तो फिर ये बात को मैं नहीं मानता उनकी, क्योंकि ये बात अल्लाह की बात के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला बोल रहा है कि मैं आसान कर दिया किताब को बोल के। और फिर कोई और शख्स आके अगर मेरे को बोल रहा है कि भाई ये मुश्किल है, आप नहीं समझ सकते बोल के, तो वो बात को मैं नहीं मानता हूँ, वो बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। वो बात अगर मैं मान लिया कि भाई आप ये समझ नहीं सकते बोल के, तो ये बात गलत जाती, क्योंकि अल्लाह ताला तो झूठ नहीं बोलता ना। अल्लाह ताला बता दिया हमको। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे भाई, आप भी कुछ स्टडी करे होंगे ना, आपका भी कुछ एजुकेशन लेवल है, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10th पढ़े होंगे ना, तो 10th का जो एग्ज़ाम लिखे आप, गवर्नमेंट आपको एक सेट ऑफ करिकुलम दे दी, एक सिलेबस दे दी आपको। अब वो सिलेबस में से ही, वो करिकुलम में से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। अब इससे हट के आपको कोई और सवाल नहीं आता आपके लिए। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते, उसमें मैथ्स रहती, साइंस रहता, हर चीज़ रहती, उसमें जो भी आपको ज़रूरत है आपके करिकुलम में। तो वो सिलेबस आपको गवर्नमेंट दे दी। तो आप ये बात समझिए कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, क्या वो सिलेबस से हट के आते हैं या वो सिलेबस में से ही आते हैं आपको? ज़ाहिर सी बात है, एक नेचुरल बात है कि वो सिलेबस में से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहर से तो कोई आके नहीं पूछते आपको क्वेश्चंस। तो ये एक छोटी सी बात है, जब इतनी छोटी गवर्नमेंट, इतनी छोटी एक इंसान की एक सिस्टम ये हिसाब से चल रही है, वो एक सिलेबस दी और सिलेबस में से ही क्वेश्चंस पूछ रही है, उससे हट के सवाल नहीं पूछ रही आपको। तो फिर जब अल्लाह ताला एक किताब नाजिल करा और उसकी गारंटी ले रहा कि ये किताब की मैं गारंटी है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसमें कोई कमी नहीं होती बोल के, तो फिर ऐसे टाइम पे हम क्या वो किताब को छोड़ के कोई और किताबों के पास गए तो हमको कोई फ़ायदा रहता? और हम क्यों जाए वो किताबों के पीछे? और क्या अल्लाह ताला हमको क़यामत के दिन पूछेगा कि क्या भाई आप ये किताबें पढ़ के आए या नहीं आए बोल के?
کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم یہ چیزیں سیکھ کے آئے تو ایکسیپٹ کر، بولتے کیا وہ ایکسیپٹ کریں گا؟ کیا قیامت کے دن ہم وہ جواب دے سکتے اللہ تعالیٰ کو؟ تو پھر کیا ایسے چیزوں کو لے کے چلنا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کہاں تک صحیح ہے میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ بتا دے رہا، وہ چند چیزوں پہ ایمان لاؤ بلکہ بتا دیا قرآن میں، جیسے کہ فرشتے بولتا اللہ تعالیٰ، قرآن بولتا اللہ تعالیٰ، اور اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی وہ بتایا اللہ تعالیٰ، اور رسولوں پہ ایمان لاؤ بولا اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن پہ ایمان لاؤ بولا اللہ تعالیٰ. تو یہ چیزوں کو چھوڑ کے کیا کوئی اور کتاب پہ بھی جیسے ہم کو ایمان لاؤ بول کے بولا گیا؟ تو جب ہم کو یہ بولا نہیں گیا تو ہم کو کیا ضرورت ہے وہ چیزوں پہ ایمان لانے کی؟ اور ایک بات بتاؤں آپ کو میں کہ یہ کتابوں میں کئی ایسے حدیثاں ملتے جو قرآن کے ایک دم خلاف ہے، جو قرآن کے ایجوکیشن کے ایک دم خلاف ہے، اپوزٹ ہے. تو یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آئی نا یہاں تک کہ بھائی آپ کا سلیبس قرآن ہے اور قرآن سے ہٹ کے آپ کو سوال نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک چھوٹے بچے کو بھی سمجھ میں آتی کہ اس کا سلیبس جو ہے اس سے ہٹ کے اس کو کوشچن نہیں کیا جائے گا بول کے. تو ویسی ہی مثال آپ کو بھی سمجھ میں آئی. اوکے، چلیے اب آگے دیکھیں گے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کے رسول صحاباؤں کو بتائے کہ بھائی یہ آیت ایسی نازل ہوئی، یہ چیز ہے دیکھو بول کے. تو صحابہ کیا کرتے تھے، وہ جو بھی اللہ کے رسول پہ آیت وہ ٹائم پہ نازل ہوتی وہ لکھ لیتے تھے. کچھ صحابہ یاد کر لیتے تھے، اللہ کے رسول کو خود یاد رہتے تھے. وہ زمانے میں پتوں پہ، چمڑے پہ، جس پہ بھی وہ میٹیریل اویلیبل تھا وہ میٹیریل پہ لکھ لیتے تھے. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو قرآن لکھے گیا، سب سے پرانے جو قرآن کی کاپیز ہیں، مینوسکرپٹس ہیں، وہ جرمنی میں ہے، برمنگم میں ہے، اور وہ دیکھیے UAE میں بھی ہے. تو انشاءاللہ کبھی ہم وہ آگے جا کے دیکھیں گے. وہ بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے. تو صحابہ وہ قرآن جب نازل ہوتا تھا جب لکھ لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کہ اے نبی آپ یہ پڑھنے میں جلدی مت کریے، اس کو نازل کرنا اور اس کو جمع کرنا ہمارا کام ہے، ہم کراتے بولتا اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے رسول کو وہ ذمہ داری کے لیے چنا گیا. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن پوری ایک جگہ کمپائل ہو گئی تھی. صحابہ یاد کرتے تھے، اللہ کے رسول یاد کرتے تھے، لکھ لیتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس کاتب رہتے تھے. کاتب یعنی کتاب لکھنے والے. تو کتاب لکھنے والے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ وہ ٹائم پہ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آتے تھے نا، جنرلی آ کے ڈے ٹو ڈے لائف کے بارے میں کویشچنس پوچھتے تھے کہ اے رسول ہم آپ کو یہ پرابلم ہے، کیسا سالو کرنا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے بول کے. تو اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ بھائی آپ ایسا ایسا فالو کرو، یہ چیزیں کر لو، آپ کا سولوشن رہتا بول کے. تو صحابہ کیا کرے، وہ بھی لکھنا شروع کر دیے تھے. ایک بار اللہ کے رسول بولے کہ آپ لوگ جو لکھے وہ لے کے آؤ، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں مجھے بولتے. تو صحابہ وہ سب لے کے آتے. لے کے آنے کے بعد اللہ کے رسول دیکھتے کہ قرآن کی آیتیں تو ہے اس میں، ساتھ میں یہ کیا چیزیں ہیں جو میرے بارے میں لکھ دیا آپ لوگ، میں بولا سو لکھ دیا بول کے پوچھتے. تو صحابہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بولے سو بات ہے نا، ہمارے واسطے گائیڈنس بول کے ہم نے یہ بھی لکھ لیے بول کے بتاتے. تو اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ یہ آپ کو کون لکھو، بولے یہ تو میں حکم نہیں دیا تھا نا بول. تو پھر صحابہ بولتے نہیں اللہ کے رسول صاحب ہم گائیڈنس کے واسطے لکھ لیے. تو اللہ کے رسول کیا کرتے وہ پورا لے کے آؤ بول کے منگا کے ایک جگہ جمع کر کے اس کو آگ لگا کے جلا دیتے. اور اللہ کے رسول حکم دیتے کہ یہ چیزیں آئندہ مت لکھو بول کے. تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث کے کتابوں میں لکھ کے ہے، میں نے بول رہا ہوں یہ حدیث کے کتابوں میں لکھ کے ہے یہ باتیں. اب اس کے بعد پھر کبھی نہ صحابہ لکھے کوئی حدیث کی کتاب، نہ کوئی خلفائے راشدین. اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا قرآن، تو اس پہ عمل ہوتا تھا. اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز کے اوپر عمل نہیں ہوتا تھا. جب حکومت آئی، بادشاہت جب آ گئی، تو پھر الگ ڈائریکشن میں گئے. خیر وہ بات نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی دیکھیے وہ صحابہ کے زمانے میں تو یہ چیز کو کبھی ایکسیپٹ نہیں، لکھا نہیں گیا، لایا نہیں گیا. ابھی دیکھیے 200 سال کے بعد میں ازبکستان سے
بخارا بول کے ایک ایریا ہے، وہاں سے محمد بن اسماعیل بول کے ایک صاحب آئے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں مکہ شریف کو آئے، مکہ شریف کو آ کے وہاں پہ سے انہوں حدیثوں کو جمع کرنا شروع کرے. تو انہوں سوچے کہ بھائی ہمارے کو اگر اللہ کے رسول کی باتیں مل گئی تو وہ باتوں پہ ہم عمل کر سکتے، اس کو لے کے چل سکتے بول کے سمجھ کے انہوں مکہ مدینہ اور باقی کے ایریاز میں جہاں جہاں پہ لوگ ملے ان کو حدیث بولنے والے، وہاں پہ جا کے حدیث کلیکٹ کرنا شروع کریں. تو وہ جہاں جہاں پہ انہوں جاتے حدیث لینے کے واسطے، وہاں پہ جا کے حدیث لیتے اور راویوں کے ساتھ پوچھ لیتے تھے کہ بھائی آپ کو کون بولے، ان کو کون بولے. راوی یعنی ایک چین کو بولتے، روایت کرنے والے راوی رہتے. تو آپ کو کون بولے، انہوں کون تھے راوی، پھر ان کو کون بولے. یہ پوری چین جا کے اللہ کے رسول سے ملے تک پوروں کے نام لے کے ان کے ڈیٹیل کیا بولتے ایک کیسا پاس وا پوچھ لے کے حدیثیں کلیکٹ کر لیتے تھے. فار ایگزامپل میں بول رہا ہوں ایک حدیث، میں کس سے سنا؟ جمال سے سنا. جمال کس سے سنے؟ عبداللہ سے سنے. عبداللہ کس سے سنے؟ سلیم سے سنے. ایسا ایک چین رہتی، جاتے جاتے وہ چین اللہ کے رسول سے ملتی. تو ایسا کر کے انہوں 3 لاکھ حدیثاں جمع کرے، اور 3 لاکھ حدیثاں ان کو بائی ہارٹ رہتے، ان کو یاد رہتے، یعنی ان کے میموری میں سٹور ہو کے ہے. ان کا حافظہ، ان کا میموری اتنی اچھی رہتی کہ 3 لاکھ حدیثیں انہوں یاد کر لیتے، ریوائز کر لیتے. تو یہ پورے حدیثوں کو جمع کر کے انہوں کیا کرتے، کعبے کے پاس جا کے بیٹھ کے انہوں لکھتے حدیثوں کو. تو جب انہوں 3 لاکھ حدیثیں جمع کرے، اس میں سے صرف ایک 7,000 حدیثیں لکھے. 7,000 چلر حدیث یعنی 7,500 کچھ حدیث ہے وہ، اور باقی کے 2,93,000 حدیثوں کو چھوڑ دیتے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ہمارے کو سمجھنے کی ہے. دیکھیے میرے بھائی کہ آپ بخارا سے ہے، ایک ایریا سے بخارا سے آئے، آ کے یہاں پہ کعبے کے پاس آپ کعبے کے امام کو بھی دیکھے ہوں گا. وہ ٹائم کے جو بھی امام تھے، وہ ٹائم پہ پھر کعبے کے امام کو دیکھ کے کبھی انہوں یہ نہیں لکھے کہ کعبے کے امام کیسا نماز پڑھا رہے ہیں، کعبے میں کیسا فالو کر رہے ہیں، وہاں پہ دین کیسا چل رہا، وہاں پہ کیا حال ہے، وہاں پہ کیسا اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھیں آپ. تو پھر کبھی یہ چیزیں نہیں لکھے آپ. اور پھر کعبے کے امام کی کچھ ویلیو تھی نہیں تھی. ان کی اگر ویلیو تھی تو پھر ان کے امام، وہاں کے امام سے، وہ امام سے مل کے پھر انہوں کیوں نہیں بولے کہ بھائی میں ایسا آیا اللہ کے رسول کے حدیث جمع کرنے، یہ لکھنے کے واسطے آیا، بلکہ ان سے ڈائریکٹ آپ کیوں نہیں پوچھے. اگر وہ امام صاحب کو پوچھتے تو وہ امام صاحب کچھ نہ کچھ ان کو معلوم رہتے تھے، سو انہوں بولتے تھے. اللہ کے رسول کی جو بھی باتیں تھیں انہوں فرماتے تھے. اگر میرے کو کوئی دین کا مسئلہ ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میں جاتا ہوں جا کے کوئی بڑے امام کو، کوئی بڑے علماؤں کو پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے میرا، یہ کیا ہے اس کا سولوشن بول کے. تو آپ کو 3 لاکھ حدیث یاد ہے، 300,000 حدیث یاد ہے، اس میں سے آپ صرف 7,000 لکھنے کی کیا مطلب ہے اس میں؟ اب باقی کے 2,93,000 حدیث پھر کیوں نہیں لکھے آپ؟ اللہ کے رسول کی باتوں کی تو کیا بہت زیادہ ویلیو ہے. تو ویسے ٹائم پہ آپ پورے باتیں کیوں نہیں لکھے؟ آپ صرف 7,000 حدیثیں کیوں لکھے؟ ہر چیز تو ویلیوبل ہے نا اللہ کے رسول کی ہمارے کو. تو پھر 7,000 لکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ بول سکتے کہ بھائی اس میں ڈبل تھے، ایکسٹرا تھے بول کے بول سکتے ہیں. تو اگر آپ بخاری شریف کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ یہ جو 7,000 حدیثیں ہیں نا، اس میں سے بھی کئی ایسے حدیث ہیں جو 2-3 جگہ پہ مینشن کیے گئے. فار ایگزامپل کسی کو اگر رکوع کا مسئلہ ہے تو وہ رکوع کے سیکشن میں ہے. کسی کو ہے کہ بھائی ہاتھ کہاں تک اٹھانا تو وہ سیکشن میں ہے. کسی کو معلوم کرنا ہے کہ سجدے میں کیسا کرنا ہے تو وہ سیکشن میں ہے. تو ایسا کر کے ایک حدیث کو 3 جگہوں پہ بھی مینشن کرے سو ہے. تو آپ پورے لکھنا تھا، آپ پورے نہیں لکھ کے ہمارے کو باقی کے حدیثوں سے کئی کو چھپا کے رکھ دیے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا پھر. اچھا ٹھیک ہے، ہم مان لیے کہ آپ یہ لکھ دیے بول کے، پھر آپ کی کتاب کب کمپائل ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے کو معلوم ہوتا کہ آپ کی کتاب 550 سال کے بعد کمپائل ہوئی. آپ لکھنا تو آپ کی کتاب آپ کی زندگی میں لکھ دیے 200 سال کے، اللہ کے رسول کی ہجرت کے 200 سال کے بعد. آپ 200 سال کے بعد آئے تھے اور تقریباً 200-250 سال کے بعد آپ لکھ دیے. اور پھر آپ کی کتاب کب کمپائل ہوئی؟
آپ کی کتاب اللہ کے رسول کی ہجرت سے 550 سال کے بعد کمپائل ہوئی. یہ 550 سال کے بعد آپ تو کمپائل نہیں کرے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیے. تو پھر آپ دیکھیے 450 سال کے بعد ہجرت کے، یعنی ان کے تقریباً 200 سال کے بعد 200-250 سال کے بعد ایک کتاب لکھے اسماء و رجال بول کے. ابھی اسماء و رجال کیا ہے بولے تو جو نریٹرز مینشن کرے ان کے حدیثوں میں، وہ نریٹرز کی ہسٹری پوری لکھی گئی. ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا میموری پاور کیسا تھا، انہوں کیا یاد کر سکتے تھے، ان کا دین لین کیسا تھا سوسائٹی میں، انہوں کس کے ساتھ رہتے تھے، کیسا بات کرتے تھے. یہ سب چیزیں ان کی ہسٹری، وہ نریٹرز کی ہسٹری پوری اس میں لکھے ہیں. تو یہ 450 سال کے بعد لوگ جو آئے، وہ لوگ صحیح بخاری کے حدیثوں کی نریٹرز کی ہسٹری لکھے. 450 سال پہلے تک جو گزرے نا، وہ پورے لوگوں کی ہسٹری لکھے. آپ بولو کہ 450 سال کے بعد ایک آدمی کا اتنا سب ہسٹری لکھ سکنا کیا پاسبل ہے؟ کیا یہ چیز ایک ایزی ٹاسک ہے کیا؟ پھر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، چلو اگر ہم یہ مان بھی لیے کہ انہوں اسماء و رجال لکھے بول کے، تو یہ چیزوں کو کیا ہم لے کے چلے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا کیا؟ ویسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کتابوں میں دیکھیں تو ایسے کئی احادیث ملتے اس میں جو قرآن کے ایجوکیشن کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یا پھر طلاق کا مسئلہ ہے، یہ سب کے طریقے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا. اللہ تعالیٰ عبادت کیسا کرنا بتایا. اب حدیثوں کی کتابوں میں دیکھیں تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے قرآن کے. تو ایسے ٹائم پہ ہم کس کو مانیں گے؟ کیا قرآن کو مانیں گے یا پھر حدیثوں کی کتابوں کو مانیں گے؟ اگر ہم حدیثوں کو لے کے چل رہے ہیں تو کیا ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے کوئی ویلیڈیٹی اسٹیبلش کر کے کچھ نیکیاں لے سکتے کیا اللہ تعالیٰ کوئی نیکیاں دیں گا ہم کو؟ تو یہی چیز ہے کہ حدیثوں کا کیا ویلیو ہے بتانے کے واسطے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں. یہ چیزوں پہ آپ بھی غور کرو، آپ بھی سوچو سمجھو. آپ تو میں آپ کو یہ چیزیں جو بھی معلوم تھی میں بتا رہا ہوں. اگر میں ایک چھوٹے بچے کو بھی بتایا تو ان بھی غور کرتا، فکر کرتا. تو انشاءاللہ آگے کے ویڈیوز میں پھر میں یہ بھی چیزیں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چیزیں اسینشیل ہے بول کے بتایا، کیا چیزیں یہ کتاب میں بتایا کہ امپورٹنٹ ہے، یہ چیزیں لے کے آگے بڑھو بول کے. ٹھیک ہے، چلیے پھر خیال رکھیے. السلام علیکم.